अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाजरीन, जनवरी के महीने के अगर स्टैट्स की बात करें, CPLC की एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि 4,327 मोटरसाइकिल्स कराची से छीन लिए जाते हैं, 2,500 मोबाइल फ़ोन्स छीन लिए जाते हैं कराची में, 200 गाड़ियाँ हैं और लगभग अगवा बराए तवान का भी एक वाक़या सामने आता है और भत्ताखोरी का भी एक केस सामने आता है। अब ये बहुत क्रूशल और बहुत ख़तरनाक स्टैट्स हैं जो सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि माजी में 2013 के बाद से ख़ास तौर पर कराची के हालात कदरे बेहतर थे, मगर एकदम से बढ़ती हुई अनसर्टिनिटी और इस तरह के वाक़यात का सामने आना यकीनन बहुत सारे सवाल खड़े करता है। अब एक ताज़ा वाक़या भी पेश आता है जिसमें कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में ATM को उखाड़ लिया जाता है, चोरी करने की कोशिश की जाती है, पूरी मशीन ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बर वक्त पुलिस पहुंच जाती है और किसी तरह इस वारदात को रोक लिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों हर बार कराची जैसा मुआशी हब, एक बहुत बड़ा शहर जिसे बैकबोन भी कहा जाता है पाकिस्तान की, कि कराची को बंद कर दिया जाए तो पूरा पाकिस्तान अफेक्ट होता है, क्यों इस बड़े शहर को निगलेक्ट किया जाता है, चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे वो कारोबारी मैदान हो या फिर मुआशी मैदान हो, हर लिहाज से कराची को निगलेक्ट किया जाता है। अब लॉ एंड ऑर्डर को ही देख लें किस नहज पे खड़ी हुई है कराची की सिचुएशन। सिक्योरिटी इदारों ने बहुत मुश्किल से अमन बहाल किया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो अमन जो है दोबारा से इन वाक़यात में कन्वर्ट होता जा रहा है और बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा होती जा रही है। अब सवाल ये है कि किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाए, हुकूमत के पास जाया जाए या फिर इन इदारों को ज़िम्मेदार ठहराया जाए कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्या इन्हें ज़िम्मेदारी दी जाए इस सारे वाक़े की। लेकिन अब देखना ये है कि कौन मदद को आएगा कराची वालों की, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब इस मौजूदा सूरत हाल पर डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में अतीक मीर साहब ने। आप हैं चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन। सर, आपका बहुत शुक्रिया। सारिम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। मैं अगर बाकायदा एक शो का आगाज़ करता हूँ अतीक साहब, तो कराची की एक सिचुएशन हमने देखी कि कुछ अरसा पहले हालात बहुत कशीदा थे, फिर दरमियान में एक फ़ेज़ आता है कि रेंजर्स ने भी बहुत प्रैक्टिकली स्टेप्स लिए, इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल में किया। अब फिर ऐसी क्या वजूहात पैदा हुई हैं कि एकदम से दोबारा जो हालात ख़राब होना शुरू हुए हैं, छीना झपटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है शहर में, फिर वही उसी तरह के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए? देखिए, एक बात को समझना ज़रूरी है जी कि जुराइम के ख़िलाफ़ जो भी कानूनी इदारे उनकी जो प्रैक्टिस जारी है, सज़ा का अमल बहुत कम है। तो उसका फिर नतीजा ये होता है कि जिस तरह एक मॉस्किटोज़ के लिए आप कॉइल जलाते हैं तो वो किनारे तो चला जाता है, लेकिन उस कमरे में मौजूद रहता है, ख़त्म नहीं होता, वही मौजूद रहता है। बिल्कुल। जुर्म के ख़िलाफ़ भी ऐसा ही है कि ऑपरेशन तो चलता है, लेकिन ना तो उन्हें सज़ा मिलती है ना उनका ख़ात्मा होता है। जिस तरह 2013 में एक ऑपरेशन हुआ, पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका तौर पर बहुत सारे एलिमेंट्स का ख़ात्मा किया, जिसमें अगवा बर तवान, टारगेट किलिंग, भत्ता और उसके अलावा आपने देखा कि ये चोरी डकैती के मामलात भी थे, दहशतगर्दी के भी वाक़यात आपने देखे। तो रेंजर्स और पुलिस ने अलग अलग टास्क की ज़िम्मेदारी उन्हें दी गई और रेंजर्स ने बेहतरीन तरीके से उस टास्क को पूरा किया। बदकिस्मती है कि मैं देखता हूँ कि स्ट्रीट क्राइम कम ना हो सका। उसकी देखें बेसिक वजह तो ये है कि पुलिस को जितना हम मौसर बनाना चाहिए था वो उस इदारे पर इतना काम हुआ नहीं। मुकम्मल तौर पर पॉलिटिसाइज शुरू में भी थी, अब भी है। पुलिस की तरबियत भी नहीं है। पुलिस कराची में एक थाना भी ऐसा नहीं है जहाँ पर वाफर मिकदार में या इलाके की ज़रूरत के मुताबिक नफरी मौजूद हो। बाज़ थानों में तो इस हद तक कम नफरी है कि अगर 5 लुटेरे या डाकू वो चाहें कि थाने में वारदात कर, पुलिस अपने दिफा की लायक नहीं है, तो अवाम को कौन बचाएगा, अवाम को कौन संभालेगा। रहा सवाल रेंजर्स का, तो रेंजर्स के कुछ अख्तियारात थे एक्स्ट्रॉर्डनरी, जिसमें 90 डेज़ कस्टडी था। उसके अलावा तफ्तीश के बाद FIR के लिए वो फ़ाइल मुरतब करती थी, वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं। अब रेंजर्स को महज एक दिखावे के तौर पे, एक गश्त के तौर पे शहर में मौजूद है, ये नाकाफ़ी है। ये सबब है कि अब पुलिस को वैसे आपने पॉलिटिसाइज कर दिया, रेंजर्स के इख्तियारात ख़त्म कर दिए, सिस्टम कोई आपके पास शहर में बेहतर मौजूद नहीं है। तो जू आगाही या मौका, मुलजिमान को भी आगाही होती है कि इस वक्त पुलिस कितनी कमज़ोर है
یا اس وقت شہر میں کتنی ایک اسپیشل ڈیوٹیز پہ پولیس موجود ہے، کیونکہ پروٹوکولز میں تو 80% پولیس چلی گئی، ہر وزیر کے آگے پیچھے آپ دیکھیں 2 2 3 3 موبائلیں ہیں. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہی ہے کراچی کے شہریوں کو صحیح جو محفوظ رکھے ہوئے ہے، ورنہ اگر ہم اداروں کی طرف دیکھیں تو ہماری حفاظت پہ کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. صحیح. سالم بھٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح عتیق صاحب نے کہا کہ اداروں کی بھی نااہلی ہے، ظاہر سی بات ہے اس طرح کنٹرول نہیں کیا جا رہا جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک چینج آیا تھا، لیکن اب چونکہ ظاہر حالات کشیدہ ہیں، دن بدن یہ ڈکیتیاں اور اس طرح کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں. آپ کیا کہیں گے، کیونکہ آپ ایک سماجی ادارہ چلاتے ہیں، آپ سماجی رہنما ہیں، اگر آپ کی طرف دیکھا جائے تو کس طرح کے کیسز عموماً سننے میں آتے ہیں، رپورٹ ہوتے ہیں، اور پھر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ لوگ خوف کے مارے، ڈر کے مارے کبھی تو رپورٹ ہی نہیں کرتے کیسز؟ دیکھیں بالکل یہ بات تو صحیح ہے کہ جو کیسز جس سے کچھ بگڑنا نہیں کسی کا، اس کو رپورٹ نہیں کیا جاتا. جیسے یہ کہہ لیں کہ موبائل چھن گیا، تو وہ موبائل چھن گیا تو وہ رپورٹ نہیں کرتا، سم بند کرواتا ہے، جا کے نئی سم ایشو کراتا ہے، موبائل لیتا ہے اور اپنا یوز کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا، اور اس طریقے کی جتنے واقعات ہیں اس میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ہاں جہاں مجبوری ہے، جیسے بائک چھنی، گاڑی چھنی، تو اس میں مجبوری ہے. سائیکل چوری ہو گئی تو پرواہ نہیں، لیکن اس کی بائک اور گاڑی کی جو ہے نا رپورٹ کرانی پڑتی ہے، کیونکہ اگر واردات ہوئی تو پھر آپ خود اس کے اندر پھنس جاتے ہیں جا کر کے. لیکن بات یہ ہے کہ جو اگر ہم پیچھے جو بات بار بار وہ ایک ریفرنس دے رہے ہیں کہ حالات اچھے تھے، بالکل میں بھی مانتا ہوں. میں تو کراچی کا رہائشی تو کیا کہوں گا، کراچی کا پیدائشی ہوں میں، اور بہت کچھ دیکھا، سیکھا، سمجھا. یہاں پہ وہ لوگ جنہیں پاکستان میں چور کہا گیا، پاکستان سے نکال دیا، پر چوری آج بھی بند نہیں ہوئی پاکستان کے اندر. وہ لوگ جنہیں دہشت گرد کہا گیا انہیں کچل کے رکھ دیا، لیکن دہشت گردی، لوٹ ماری آج بھی ختم نہیں ہوئی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کی طرف اب دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اگر علاقے تھانے دیکھیں تو تھانے کیا ہے، یہ سب جو ہے یہ ان کے پارٹنرز ہیں. یہ ہمارے پولیس والوں کی باتیں بہت بری لگتی ہیں، پر حقیقت تو یہی ہے. ہمارے پولیس ہو، ہماری فورسز ہوں، ہمارے لوگ ہوں، کراچی کو سب نے ایک جو ہے کمائی کا اڈا بنایا ہے. ایک فیکٹری، ایک کمپنی سمجھ کے یہاں ٹرانسفر کرائے جاتے ہیں. یہاں پہ تھانے مخصوص جو ہے ان کے الگ الگ ریٹ ہوتے ہیں، ان کو الگ الگ ریٹ کے حساب سے جو ہے نا ڈیل کیا جاتا ہے. کیوں نہیں کاروائیاں ہوتی؟ کیوں ایک شخص جب کسی گنونے فیل میں اس کو معطل کیا جاتا ہے تو اسے ڈسمس کیوں نہیں کر دیا جاتا اور وہ دوبارہ بحال کیوں ہو جاتا ہے؟ حال ہی آپ دیکھیں جو واقعات ہوئے ہیں، ابھی جو ایک خاتون کے ساتھ بھی جو شوہر کا وہ ایشو ہوا کہ جو پولیس کا سپاہی اور وہ کام کیا کرتا ہے، وہ کیا چیزیں سامنے لائی گئی ہیں. منشیات جس شہر میں کھلے عام ملتی ہو، بالکل ایک عام، ایسے جیسے آپ مٹھائی لینے چلے گئے، شاید بلکہ مٹھائی کا تو کوئی ٹائم ہوتا ہوگا، منشیات کا تو یہاں کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، جب چاہے آپ کو اویلیبل ہے، 24/7 اویلیبل ہے. وہ اسی طریقے سے ویپن آپ دیکھ لیں، چینلز نے پروگرام بنا بنا کے چلا دیے کہ جیسے آپ گھر پہ آرڈر کر کے کھانا منگوا رہے ہیں اسی طریقے سے ویپن یا منشیات بھی آپ منگوا رہے ہیں، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی. تو جس معاشرے میں آپ یہ دو چیزیں عام کر دیں اور تھانوں سے، عدالتوں سے انصاف ختم کر دیں، تو اس معاشرے میں، اس شہر میں، اس ملک میں آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ کون سی بہتری آئے گی؟ ادھر نہ کوئی دہشت گرد ہوتا ہے، نہ کوئی چور ہوتا ہے، ادھر دہشت گرد اور چور بنائے جاتے ہیں. آپ جائیں، آپ تھانے میں اپنی سیٹنگ کریں اور آپ جو اس کی حدود میں کام کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، کھلے عام آپ کو اجازت دی جائے گی. اور اگر کہیں اوپر سے ادھر سے کوئی پریشرائز ہو رہا ہوگا تو آپ کو انفارم کر دیں کہ اس جگہ کو صاف ستھرا کر لو، یہ دکھاؤ کہ نہیں ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے جا کے چھاپا بھی مار کے دکھا دے گا کہ دیکھو جی ہم گئے لیکن کچھ برآمد نہیں ہوا یہاں پہ. تو جہاں تک نظام ایسا خراب ہو جائے گا، یہ فورسز جو اہم ملک کی طاقت اصل فورسز ہیں، جب فورسز اپنے آپ کو کمزور کر لیں گی، بتوں میں، قبضوں میں، غلط پیسوں میں لگ جائیں گی، تو آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ کیا شہر میں، اس ملک میں کون سی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی؟ کہاں کس کو انصاف مل رہا ہے؟ ہر شخص ضابطی کا شکار ہوا ہے، ہر شخص ضابطی کا شکار ہوا ہے. ہاں اب ایک اسٹیج پہ تو میں پہنچا ہوں، آج آپ یہاں سے یہ جو جتنے بھی فورسز ہو چاہے کراچی سے ختم کر دیں، بولیں کہ جو جس کے ساتھ برا کرے گا وہ خود نمٹ لے. آپ یقین جانیے یہ شہر بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا. کیونکہ اگر میرے ساتھ کوئی ضابطی کر رہا ہے اور مجھے اس کو سیدھا کرنا ہے تو میرے پیچھے فورسز آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، مجھے قانون سکھا رہی ہوتی ہے، لیکن اس دہشت گرد کے لیے کوئی قانون اور نظام نہیں ہے. جس ملک کے اندر، جس شہر کے اندر باعزت لفظ کے ساتھ
قاتل، زانی، ظالم، جابر، قبضہ گروپ، یہ جب باعزت لفظ کے ساتھ بری ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے سالم بھائی، پوائنٹ ویل ٹیکن. میں سالم بھائی ساتھ رہیے گا آپ. میں عتیق بھائی سے سوال کرنا چاہوں گا. عتیق بھائی، جس طرح سالم بھائی نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے اداروں کی بھی نااہلی ہے کچھ کہیں دیکھا جائے کیونکہ اس طرح کنٹرول نہیں کیا جا رہا. اب بزنس کمیونٹی کی اگر بات کر لیتے ہیں، بزنس کمیونٹی کو ظاہر سی بات ہے آپ اس ایسوسیشن کو ہیڈ کرتے ہیں، تاجر اتحاد کو ہیڈ کرتے ہیں، کتنا مشکل ہو جاتا ہے اپنے کاروبار کو اس پر دھیان دینا یا اس کو صحیح سے چلانا، کیونکہ یہ انسرٹینٹی ہے. ظاہر سی بات ہے روڈ پہ گزرنا، پھر اگر کوئی شخص پیسے بھی لے کے جا رہا ہے، اپنی دن کی کمائی لے کے جا رہا ہے، اسے لوٹ لیا جاتا ہے، وہ کہاں جائے، اس کی پرسان حال نہیں ہے کوئی کرنے کے لیے. دیکھیں، جس طرح شوروں میں فصل تیار نہیں ہو سکتی، اسی طرح بدامنی میں کاروبار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ویری ویلڈ پوائنٹ. ہم نے ماضی بھی دیکھا، 2008 اس سے قبل 13 سے پہلے کے جو حالات تھے، جی جی، تو بہت لوگ کراچی میں بزنس سمیٹ کے چلے گئے. ملک کی سطح پہ بہت لوگوں نے اپنا کاروبار بہت بڑی یہاں بڑی سے پرسنالٹیز چلی گئی تھیں آپ کراچی سے. بالکل وہ سمیٹ کے نکل گئے، کچھ دیر غیر ممالک میں بھی چلے گئے، جی اب بیشتر اب بھی ان میں واپس نہیں لوٹے ہیں. تو کراچی میں جب اس طرح کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک سینس آف انسیکیورٹی لوگوں کے اندر آتی ہے. یعنی وہ موجودہ حالات میں وہ چاہتے بھی ہیں کہ کراچی میں کاروبار کریں، کیونکہ کراچی ایک بہت بڑا سرکل ہے. کراچی کے معاشی ہب کے اسٹیٹس کو آج بھی اس کا قائل ہونا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا اس کا سلسلہ ہے کاروبار کا. تو لوگ چاہتے ہیں یہ کاروبار، وہ جو چلے گیا وہ بھی چاہتے ہیں کہ کراچی سے جڑے رہیں، آ کے پھر یہاں کام کریں. جی، لیکن جب تک یہ ذہنوں میں خدشات موجود رہیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک کراچی میں کاروباری طور پہ مستحکم ہونا بہت مشکل ہے. سرمایہ کاری دیکھیں اب بھی ہو رہی ہے، لیکن جس کھلے دل سے ہو سکتی ہے کراچی میں، جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک چپا چپا قیمتی ہے زمین کا، تو تجارتی اعتبار سے کراچی میں تو ایک سمندر کی صورتحال بن جائے. لیکن ہو کیا رہا ہے، جو لوگ امن کے ذمہ دار ہیں، جیسے ہم پولیس کی بات، پولیس کو استوار کرنے کی کوشش سیاسی سطح پہ یوں نہیں کی جاتی کہ بہت سارے سرکار میں لوگ ہوتے ہیں جو اپنے غلط کام تھانے دار سے یا پولیس سے اپنے غلط کام. ابھی حالیہ واقعات میں پولیس اہلکار انوالو نکلے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا ابھی ایک لڑکے کو شوٹ کر دیا گیا تھا اس کے گھر کے باہر، اور وہ جب تفتیش ہوئی تو بعد میں پتہ چلا جی پولیس اہلکار ہے، دن میں ڈکیتیاں کرتے ہیں، رات میں وہ ڈیوٹی کرتے ہیں. دیکھیں یہ انتہا ہے نا، یہ اس سے بڑھ کے بھی کریں گے یہ. اس لیے کہ میں پولیس افسران کو دیکھتا ہوں تھانوں سے بے نیاز ہیں. انہیں کوئی کام ہوتا ہے تو تھانے دار کو اپنے دفتر بلاتے ہیں، جبکہ میری آنکھوں نے ماضی میں دیکھا کہ ایس ایس پی یا ڈی آئی جی رینک کے لوگ تھانے میں آتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے اس کا فیڈ بیک کیا ہے. تھانے دار کی کارکردگی کو جانچا جاتا تھا، اس کا پورا ریکارڈ دیکھتے تھانے کا. آج وہ بے نیاز ہیں، انہیں تھانے بھی یاد نہیں ہماری جوریڈکشن میں کتنے جو تھانے وہ ہیں کہاں. یہ بڑی خراب صورتحال ہے. یہ سبب ہے کہ جب کوئی جس نے تھانے دار پہ ہاتھ رکھا، وہ اگر اسے ایک جرم کروائے گا تو تھانے دار اپنے لیے 50 کرے گا. آج یہ زمینوں پہ قبضے دیکھ لیں، لینڈ گریپرز، اس کے پیچھے آپ کو تھانہ ملے گا علاقے کا. کسی جگہ کوئی ڈکیتی کے معاملات میں تھانے دار ملے گا، کئی تجاوزات ہیں اس کے پیچھے تھانے دار ملے گا. تو آپ کو ایک وہ یاد ہوگا ماضی میں یہ سٹیٹمنٹ کسی غالباً سپریم کورٹ کا تھا کہ اس تھانے دار کو فوری طور پہ نوکری سے برخاست کر دیا جائے جس کے علاقے میں یہ اس قسم کے معاملات ہوں. تو اس طرح کے سٹیٹمنٹ آتے ہیں لیکن اس پہ کارروائی کبھی نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں جب تک یہ تھانے دار کی کارکردگی یعنی تھانے کی کارکردگی نہیں دیکھی جائے گی، جب تک انہیں سزا کا خوف نہیں دلایا جائے گا، یہ سوچنا بیکار ہے کہ یہ فعال ہوں، یہ ہمارے لیے کام کریں. یہ اس وقت لوگ جتنا مجرم سے ڈرتے ہیں اتنا زیادہ تھانے جانے سے ڈرتے ہیں. آپ سوچیں کہ لوگ چور سے زیادہ چوکیدار سے خوف زدہ ہوں. صحیح. اس سے برا نظام کسی معاشرے میں اور کیا ہو سکتا ہے. صحیح. عتیق بھائی آپ کی بات بہت ویلڈ ہے. میں یہی پوائنٹ لے کے سالم بھائی کے پاس جاؤں گا. سالم بھائی، جس طرح عتیق بھائی نے کہا کہ پولیس کی اگر بات کر لیں، ظاہر ہے پولیس اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہی. اگر جرائم کی بات کریں، بہت سے جرائم ایسے ہیں جن میں پولیس ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے، اور ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک کیس دیکھا بھی ہے اس طرح کا. اب
جب یہ بات ہوتی ہے, پولیس پہ بات کی جاتی ہے, تو اکثر یہ بھی بات سامنے آتی ہے, ایک تاثر یہ بھی بنتا ہے کہ سیاسی انفلوئنس بہت زیادہ ہے, کوئی ایس ایچ او کسی کے زیر سایہ ہے, کوئی ایس ایچ او کسی سیاستدان کے زیر سایہ ہے, اور یہ باتیں ہمیشہ کی جاتی ہیں, ان کو بچا لیا جاتا ہے, انہیں کوئی ٹرائل فیس نہیں کرنا پڑتا. ان چیزوں کو کس طرح کیٹر کیا جائے؟ سر اکبر میں تو یہ کہتا ہوں بس جو ہو رہا ہے ہونے دیں, اس سے بھی بدتر کا انتظار کریں, کیونکہ جمہوریت کی محبت کرنے والے تو ہم لوگ ہیں نا. جی جی, جمہوریت تو ہمیں چاہیے, تو جب ہمیں جو چیز چاہیے تو اس کے ساتھ پھر ہر چیز نفع نقصان پھر ہمارا ہی ہے. وہ ایک وہ نصیب لال نے کہا ہے نا کہ جب خوشیاں تمہاری تو غم بھی تمہارے, تو بس وہ خوشیاں بھی ہماری ہیں, غم بھی ہمارے, جو ہم چاہ رہے وہ ہمیں مل رہا ہے. بس اللہ نے کہا جیسی قوم ہوگی ویسے حکمراں ہوں گے, تو فیصلے تو ہم کر رہے ہیں نا. کیا ہم کسی اچھے شخص کو پسند کریں گے کہ یہ ایم این اے ایم پی اے لگے, یا یہ علاقہ ایس ایچ او لگے, ایس ایس پی لگے, ڈی آئی جی لگے؟ نہیں, ہم خود اپنے علاقوں میں کرپشن کے کام, گندے کام کرنے کے لیے گندے گندے افسر لا کر کے بٹھاتے ہم یہاں پر, اور پھر ہم ان سے کام لیتے ہیں, ہم انہیں بھتے دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, تو خرابی تو ہمارے اپنے اندر بھی ہے. ایز اے قوم, ایز اے نیشن ہم لوگ بہت بدتر لوگ ہیں. سر لیکن آپ کو یاد ہوگا نون لیگ کے ٹائم میں 2013 کے بعد سے خاص طور پر کرائم پہ کافی کنٹرول کیا گیا, اس کے بعد سچویشن کافی بہتر ہوئی تھی. میں نے ایک بات چور والی کہی تھی, میں ابھی کھل کے کہہ دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے پوچھیں سب سے شاندار دور, تو مجھے تو اپنی زندگی کے, اتنی بڑی زندگی میں 2 دور یاد ہے مجھے. ایوب کا دور کہتے ہیں, ایوب خان کا بڑا اچھا دور تھا, وہ میں نے نہیں دیکھا, بہت چھوٹا سا ہوگا شاید اس وقت. لیکن اس کے بعد جو میں نے 2 دور دیکھے, ایک دور دیکھا میں نے مشرف کا, جو کراچی نہیں پورے پاکستان میں امن کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ ملک خوشحالی کی طرف جا رہا ہے, دل خوش ہوتا تھا دیکھ کے. اس کے بعد جو میں نے ایک دور دیکھا, اب میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ مجھے نہیں پتا, میں نے نواز شریف کا دور دیکھا, میں نے راحیل شریف کا دور دیکھا. لیکن جس وقت راحیل شریف صاحب تھے ملک کے اندر, ایک عہدے پہ موجود تھے, اس وقت ملک نے, اور خصوصاً میں اپنے کراچی کے شہری ہونے کے ناطے کہتا ہوں کہ جو امن, جو سکون, یعنی کبھی کبھی ایک دم ڈرتے تھے ہم, پھر ہمیں ہوتا تھا کہ نہیں اب تو امن ہو گیا ہے. نہ ہمیں بائک والے سے ڈر لگتا تھا, نہ گاڑی والے سے ڈر لگتا تھا, نہ بائک اور گاڑی والا ہم سے ڈرتا تھا. اسی شہر کی بات کر رہا ہوں. آج پھر ہم ادھر ہی آ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم ڈر رہے ہیں. ہمارے یہاں قانون کیا جو ہے نا نظام ہوتا ہے, آپ یہ دیکھیے, کسی نے سگنل توڑ دیا, اس کو پکڑنے کا کسی کے پاس نظام نہیں ہے. لیکن کسی نے اگر وہ فرضی نمبر پلیٹ لگائی ہے تو اس کو فینسی نمبر پلیٹ, اس پہ پورے قانون دکھایا جا رہا ہے, اس لیے کہ بھتے کے راستے کھولنے ہم نے. ہمارے یہاں کالے شیشوں پہ دنیا میں نہیں ہے. یورپ, امریکہ, عرب ممالک آپ جا کر کے دیکھیں, لوگ گرمی سے بچنے کے لیے ٹنٹڈ گلاسز کرتے ہیں. ہمارے یہاں سارا قانون اس پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں کھلم کھلا سڑکوں پہ مار کے چلے جاتے ہیں, اس پہ کوئی قانون نہیں ہے. ایک گاڑی, کوئی کرولا گاڑی ہے, چند دن پہلے خالد بن ولید روڈ شاید کہلاتی ہے, کسی شو روم والوں نے ویڈیو ڈالی فیس بک پہ, آپ نے دیکھی ہو, بڑی وائرل ہوئی وہ, کہ 4-6 ہمارے پٹھان بھائی آ رہے تھے, ان کو وہ روکتے ہیں اور لوٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں. ادھر بھی یہ ہوا کہ ان کے پاس ویپن بھی تھے, ان کے پاس وائرلیس بھی تھے. ابھی اتوار والے دن کی بات ہے, پرسوں کی بات ہے, میرے بالکل دفتر کے نیچے یہ پرانی سبزی منڈی جو کہلاتی ہے گلشن اقبال بلاک 14, اس کے نیچے جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ایک ہمارے ادھر دکاندار ہے, اس بیچارے کو لوٹا ہے اور لوٹ کے چیزیں چھین کے بھاگ گئے. وہی وائرلیس ان کے پاس تھا, ویپن ان کے پاس تھا. تو کون ہے یہ لوگ, اور کون, میں ان کو کون روکے گا, کون پوچھے گا؟ کیا میں نے روکنا ہے, آپ نے روکنا ہے؟ جو روکنے والے ہیں یہ وہی لوگ ہیں یا یہ ان کے لوگ ہیں؟ اور کوئی نئی چیز تو ہے نہیں اس کے اندر. لیکن اب وہی بات آتی ہے نا کہ اگر ایم این اے ایم پی اے منسٹرز اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو لائے بھی تو ہمیں نا. ہم کیوں نہیں لے کر کے آتے علاقے کے سے, ہم کیوں نہیں اپنے علاقے کے, کہ میں نہیں جانتا, میں اس گھر میں پیدا ہوا ہوں, آج میرے بچے وہاں جوان ہو گئے, کیا میں نہیں جانتا کہ اس علاقے میں کون کون اچھے لوگ رہتے ہیں؟ میں انہیں کاؤنسلر کیوں نہیں بنواتا, میں انہیں ایم این اے ایم پی اے کیوں نہیں بنواتا, میں ان کے منسٹر کے لیے کیوں نہیں کوشاں ہوتا؟ ہم لوگ کیوں نہیں آگے بڑھتے, ہم لوگ علاقے کے لوگ؟ ہم کہاں سے بڑھ گئے, ہم فرقوں میں بٹے ہوئے. ہمارا اگر فرقہ کسی اس کا ہے تو وہاں سے اس نے جیتنا ہے, ہماری اگر زبان کسی اس کی, وہاں کے وہ لوگ زیادہ ہے تو اس نے جیتنا ہے. تو پھر آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہی سب کچھ جو آج ہم پا رہے ہیں یہی پائیں گے آگے بھی ہم پھر. صحیح. اچھا عتیق بھائی, اگر ذمہ داری کی بات کریں, اب ظاہر ہے حکومتوں کو بلیم گیم کرنا آتا ہے, کوئی اس پہ ڈال دیتا ہے, وہ کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر رہی. وفاق سے بات کی جائے وہ کہتے ہیں جی سندھ گورنمنٹ کا قصور ہے, سندھ گورنمنٹ سے بات کی جائے وہ کہتے ہیں جی وفاق یہ نہیں کر رہا, اس طرح کی کوئی وہ نہیں دیا جا رہا ہے, اٹینشن نہیں دی جا رہی کراچی کو. اب کراچی کا وارث ہے کون؟ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, ہم نے دیکھا نعرہ لگایا گیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کراچی سے ہیں اور پوری کیمپینز چلائی گئی تھیں.
اب جب کراچی کی بات آتی ہے تو نہ حکومت سنوائی کرتی ہے، نہ سندھ حکومت بات سنتی ہے. دیکھیں کسی بھی شہر میں جو اس کے باسی ہوتے ہیں، جو اس کے رہنے والے، جی اور خصوصاً وہ لوگ جو پیدائشی طور پر اس شہر میں رہائش بھی رکھتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں یا ملازمتیں بھی کرتے ہیں، انہی کا اسٹیک ہوتا ہے. انہیں بات کرنی چاہیے، انہیں بہتر لوگوں کو چننا چاہیے، انہیں کھل کے آواز اٹھانی چاہیے، انہیں کراچی کے درد کو سمجھنا چاہیے. جی میں تاجر ایسوسیشنز تو بات کرتی ہیں، اس میں شہری تنظیموں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، جو بڑی ایک مدھم سی آوازیں اٹھتی ہیں کہیں کہیں سے، جی. لیکن ان کے کچھ اثرات نہیں ہیں. ہر آدمی، جس طرح بھی صارم نے کہا کہ ایک من حیث القوم، جی ہم اخلاقی اعتبار سے تباہ حال ہیں. ہمیں مجرم چاہیے، ہماری ضرورتیں غلط کام ہیں. کوئی ایماندار افسر جب کسی ادارے میں آ جاتا ہے، فائلوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، ہمیں بے ایمان افسر چاہیے. تو یہ یا تو میں یوں کہوں گا کہ جب ایک گندم سڑ جاتی ہے جی تو اس کے پسنے کے بعد اس میں سوجی، میدا، آٹا، بائی پروڈکٹس نکلتی ہیں اس کی. جتنی چیزیں بھی جی. اور ان چیزوں کی جتنی اشیاء بنتی ہیں سب خراب ہوتی ہیں. جی تو جب قوم بگڑتی ہے، گھرانے بھی خراب ہوتے ہیں، معاشرے میں ہر محکمہ خراب ہو جاتا ہے. یہ سڑی ہوئی قوم ہے. تو یہ معذرت کے ساتھ یہ سبب ہے کہ آج ہم کس سے گلہ کریں. میں خود اگر ٹھیک ہوں تو میں آواز بھی اٹھاؤں گا. اگر میرے دامن پہ کرپشن کے داغ ہیں تو میں کرپشن کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے بہت آوازیں ہیں جو دبی ہوئی ہیں اپنی کرپشن کے بوجھ تلے. لیکن ہم نے آنے والے وقت میں دیکھنا ہے کہ کیا کچھ احتساب سے ٹھیک ہوگا، جی انصاف سے ٹھیک ہوگا، انقلاب سے ٹھیک ہوگا، یا پھر عذاب سے ٹھیک ہوگا. صحیح. اس کو ٹھیک تو ہونا ہے، اسے ٹھیک تو کرنا ہے. 2013 میں بھی آپریشن ہوا تو ایک مردہ زمین، بدامنی کی ایک مردہ زمین سے پھر جی. امن کے شگوفے پھوٹے، دیکھا لوگوں نے. لیکن یہ انسٹیبلٹی کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ کہ سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے کوئی یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار موجود نہیں ہے. جی صحیح. سب سے پہلے تو پولیس کو یہ سیاسی اثرات سے آزاد کیا جائے. پولیس کی سب سے بڑی بیڑیاں ہیں جی کہ یہ سیاسی لوگوں کے نیچے کام کرتی ہے. اس سے آزاد کریں، کسی دیگر ادارے کے انڈر میں دے دیں، میئر کے انڈر میں دے دیں. دوسری بات، پولیس کے فنڈز کہاں جاتے ہیں؟ پولیس کے فنڈز بالا ہی بالا نہیں جانتا کوئی، وہ نیچے کیوں نہیں آتے؟ بالا ہی بالا خرچ ہو جاتے ہیں. پولیس کو تھانوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے منشیات کے اڈے کھلوانے پڑتے ہیں، فحاشی کے اڈوں کی سرپرستی کرنی پڑتی ہے، کوئی جوا خانہ کھلوانے پڑتے ہیں. جی کیا تھانے دار یا پولیس کا یہ کام ہے کہ جن برائیوں کے خاتمے کے وہ ذمہ دار ہیں وہ ان کی پیشہ ورانہ ضرورت بن جائیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گندا داغ کسی معاشرے میں اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک پولیس کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تھانہ چلانے کے لیے غلط کام کرنے پڑیں. تو کون سا تھانہ ہے مجھے بتائیے جہاں کچھ بیٹرز نہیں ہوتے؟ وہ بیٹرز تھانوں کے سب سے اہم لوگ ہوتے ہیں، کماؤ پوت ہوتے ہیں. وہی ہر نئے تھانے دار کو بھی وہی لا کے دیتے ہیں کہ فلاں سے اتنا بھتہ ملتا ہے، فلاں سے پتاروں سے اتنا جی ملتا ہے. جی تو یہ اس سسٹم کے خاتمے کے لیے ایک مرتبہ تو کوئی ہاتھ چلنا چاہیے پولیس کو درست کرنے کے لیے. کہیں پولیس خود بھی ذمہ دار ہے برائی کی، اور کہیں وہ نظام ذمہ دار ہے جو پولیس کو برا بننے پہ مجبور کرتا ہے. صحیح صحیح. تو اس کے لیے ایک میں Right, سمجھتا ہوں right. مل بیٹھ کے اسٹیک ہولڈرز کو کوئی راستہ نکالنا چاہیے، صحیح صحیح. یا ان ذمہ داران کو راستہ نکالنا چاہیے جنہوں نے 2013 میں کراچی کو ایک سلگتی ہوئی آگ سے ایک پھر سے ایک Right. ایسا باغ بنا دیا بالکل ٹھیک. جی جی کہ کراچی میں امن، ورنہ تو 2013 سے قبل تو کراچی ایک جہنم بنا ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. رائٹ. سارم بھائی، اگر بات کریں کراچی کی، اور بلکہ انفیکٹ اب کراچی سے باہر بھی اب دیکھیں بہت سے کرمنل کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے بہت مشکل صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اب اس کی وجوہات پہ اگر تھوڑا غور و فکر کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے جو وعدے کیے گئے تھے حکومت کی جانب سے بھی کہ روزگار جو ہے اسے بڑھایا جائے گا،
इनफैक्ट अगर देखा तो फिर कोविड भी आ गया, ज़ाहिर है एक कुदरती आफत थी जिसका मुकाबला सब ने मिल के किया है। अब उस दौरान बहुत सी नौकरियां भी चली गईं, फिर उसके बाद हुकूमत से पूछा गया, सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी हुकूमत का तो काम ही नहीं है नौकरियां देना। अब ज़ाहिर है नौकरी नहीं होगी तो लोग असला उठाएंगे, सड़कों पे निकलेंगे, छीना झपटी होगी। क्या ये भी एक वजह है? फिर हम महंगाई को भी देखते हैं कि महंगाई आसमान छू रही है। देखिए, इस बात को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता। ठीक है, अगर नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, परेशानी है, तो चोरी तो हो सकती है, डकैती नहीं होती। डकैती क्रिमिनल्स का काम है, असला उठाना क्रिमिनल्स का काम है, मंशियात का काम क्रिमिनल्स करते हैं। ये जमीनों पे कब्जा, बिल्डिंगों पे कब्जा, ये क्रिमिनल्स के काम है। ये मजबूर है क्या? आपको लगता है ये मजबूर है? ये मजबूर नहीं है। या वो जो कब्जे कर रहे होंगे, जो मंशियात सामने बेच रहे होंगे, जो असला चला रहे, वो होंगे सामने, वो मजबूर होंगे, उनको मैंने नौकरी पे रखा होगा, आपने नौकरी पे रखा होगा। लेकिन जो पीछे बैठे हुए लोग हैं वो तो बहुत ताकतवर लोग हैं ना वो। तो ये क्रिमिनल्स लोग हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी इनके जो है ना रच बस गई होती है अंदर। और ज्यादातर मैं आपको बताऊं, मैं तो कब से ये बात कह रहा हूं, कब से ये जितने स्टेट क्रिमिनल्स होते हैं, ये मैं बल्कि यहाँ तक कहूंगा 98-99% अगर आप इनके हिस्ट्री देखें तो ये सब जो है ना ड्रग एडिक्ट होते हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, ये अपना यानी नशे के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं, इनको होश भी नहीं होता। ये बंदे नहीं मारते, इनसे बंदे मर जाते हैं, इनके अपने हाथ कांप रहे होते हैं बुरी तरीके से। तो ये ज्यादातर वही ड्रग्स वाले लोग हैं। आज आप एक ड्रग्स पे काबू कर ले। और बात ये है कि अब मैं आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों मेरे अपने यहाँ एएनएफ वालों को पूरे शहर में कहीं मंशियात नहीं मिली थी, मेरे यहाँ आ गए थे वो लेने के लिए। ठीक है, आलम यह है कि अगर हम इसके खिलाफ बोलते हैं तो वो ढूंढने भी हमारे घरों में आ जाते हैं वो। ये हाल है। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि कितने अहल हैं हमारे इदारे, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं, इनकी सोचें क्या है, इनके ईमान क्या है, सब कुछ सामने आ रहा है, सब कुछ जानते हैं। लोग खौफ से चुप रहते हैं। हम जो है ना ऐसी चीजों को और उजागर करते हैं, हम और आगे बढ़ के बोलते हैं, क्योंकि जिसका ईमान ये हो ना, वो जो ईमान वाला कहलाता है ना, वो फिर मौत से नहीं डरता, इन बातों से नहीं डरता, मुकाबला करता है कि जो तुम्हारे पास ताकत होगी तुम दिखा देना, जो हमारे पास ताकत होगी हम दिखा देंगे। ये कहना कि जी पुलिस वाला जो है बेचारा मजबूर है, कोई मजबूर नहीं है। क्यों किसी के कहने पे वो 4 कत्ल करता है तो 5वां अपने उस मर्जी से भी कर देगा वो? क्यों किसी के कहने से इलाके से भट्टा लेता है फिर वो कुछ इलाकों में अपनी भी चीजें चला लेगा? तो ये सारा हमारा खुद किया धरा हुआ है, इसमें किसी की मजबूरी नहीं है। और बुरे लोग ला के बिठाए जाते हैं, अगर अच्छे लोग अड़ जाएं तो बुरा नहीं आ सकता। हमारे अच्छे लोग चुप करके निकल जाते हैं तो बुरे हम पे हावी हो जाते हैं। जी, राइट। सारे भाई, अब बिल्कुल आपने इशू बताया है और बहुत हैरान कुन इशू है, जाहिर सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू भी है क्योंकि ज़ाहिर है क्रूशल सिचुएशन है, इस पर गौर करना भी ज़रूरी है। तीक साहब, आप ताजिर इत्तेहाद के सरबराह हैं, उसको हेड करते हैं, किन किन एजेंसी से या हुकूमती इदारों से राब्ते आपकी तरफ से किए गए हैं? किन किन एजेंसी से आप राब्ते में रहते हैं और सारी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि माजी करीब में बहुत सारी एजेंसी, बहुत सारे इदारे जिसमें रेंजर से हमारी मुलाकातें रहती हैं, फीडबैक लेते हैं, पुलिस को हम खुद बताते हैं, पुलिस में फीडबैक का अच्छा, उनमें खुद से रुझान नहीं है फीडबैक, ISI वो फीडबैक लेते हैं। तो लेकिन जिसे फीडबैक लेना चाहिए, जिसे अपनी मामलात को बेहतर करना चाहिए, जिसे अपनी स्ट्रेटजी को मौसर बनाना चाहिए, जिसको हम सबसे ज़्यादा फाल देखते हैं जी, समझते हैं सबसे ज़्यादा मौसर हो सकता है, वो इदारा पुलिस का है। बदकिस्मती है, पुलिस में भी गैर मुकामी लोगों की भरमार है। यहाँ तक कराची में जो जुराइम पेशा अनासिर है वो भी गैर मुकामी है। जैसा कराची में पानी, वो भी मुकामी नहीं है। लेकिन सर आधे से ज़्यादा पुलिस तो प्रोटोकॉल्स पे लगी हुई है, मिनिस्टर्स के साथ लगी हुई है और दीगर रहनुमाओं के साथ लगी हुई है। पुलिस भी तो कहती है ना जी हमें तो ये ड्यूटीज़ पहले करनी पड़ती हैं। कराची में आबादी के लिहाज से पुलिस की जितनी तादाद होनी चाहिए उसमें तकरीबन 3 गुना पुलिस में इजाफा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कोई 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, 30,000 के आगे पीछे फिगर है जो पुलिस का है। उस 30,000 में बदकिस्मती से 20,000 से ज़ायद वो लोग हैं जो या तो अपने अफसरान के आगे पीछे हैं जी, या मिनिस्टर्स की हिफाजत पर जी, हैं, बिल्कुल, या कहीं कोई स्पेशल कोई
مومنٹ ہے اس میں موجود ہیں. ایک ہی وقت میں ایک ہی شخص کے پروٹوکول کے لیے ہم دیکھتے ہیں 20 تھانوں کی موبائلیں اور نفری وہاں بھجوا دی جاتی ہے. تھانوں میں بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا. پچھلے دن میں نے ایک جگہ کال کی کہ ایک مارکیٹ میں ایک مسئلہ ہے, تو انہوں نے کہا تھانے میں تو آدمی کوئی نہیں ہے. تو یہ اس حد تک جو بری صورتحال ہے, تو اسے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنا کہ ہماری حفاظت پہ پولیس موجود ہے, یہ سب سے بڑا یہ خود فریبی ہے. ایسا سوچنا غلط ہے. اہلیان شہر کو سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اب 14 فائر ٹینڈرز ہیں 3 کروڑ کی آبادی میں, کہیں آگ لگتی ہے تو خود بجھتی ہے سب کو جلا کے. فائر ٹینڈر کی استطاعت نہیں ہے سوائے اس کے جو 52 فائر ٹینڈر ابھی وزیر اعظم نے دیے ہیں, ورنہ کراچی میں تو سرکاری طور پہ وہ 12-13 فائر ٹینڈر. اسی طرح پولیس میں نفری کا پرابلم ہے, اسلحہ فرسودہ ناکارہ, مشق بھی نہیں ہے کسی کو چلانے کی. سر اس کا حل بتا دیں جلدی سے, کیونکہ ہم پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچتا جا رہا ہے. اس کا حل ہونا کیا چاہیے؟ کون سے ایسے میجرز ہیں, یا پولیس ریفارمز کرانے چاہیے, یا پھر کیا کہیں ان سارے پولیس اہلکار کو گھر بھیج دیں, دوبارہ سے نئی فورس بنائیں؟ اسی کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور میں ذاتی طور پہ ایسا سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت تو ان کے ٹھیک نہیں کرے گی. جی, گندے لوگ, بدعمل لوگ, ایک خراب پولیس سرکار کی ضرورت ہے. کام بھی یہی لینے ہیں. اس لیے یا تو جزو وقتی یہاں پر گورنر راج لگے, اور اس کے بعد جب سسٹم بہتر ہو جائے, جی, جس طرح شہر رینجرز کے حوالے کیا گیا, 2 سال میں انہوں نے وہ سارے عوامل ختم کر دیے. بالکل ٹھیک. اسی طرح ایک مرتبہ اس سسٹم حکومت سندھ کے ہاتھ سے نکال کے دیگر اداروں کو دے دیے جائیں, تاکہ سب کو ٹھیک کرے, ان میں سے کالی بھیڑیں نکالے, جرائم پیشہ عناصر کا خاتمہ کرے. یہ جو سندھ سے بھرتی ہونے والے ڈاکو جو پولیس میں نوکریوں کے کھلے دروازوں کے تحت وہ وردی پہن کے آج لوگوں کی لوٹ مار کر رہے ہیں, ان کو نکالا جائے باہر. صحیح. تو اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کوئی حل نہیں ہے. رائٹ جی, رائٹ, بالکل. ثانی بھائی, جاتے جاتے اگر ہم اس کی سولوشن کی طرف آئیں تو کیا کہنا چاہیں گے, کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس سچویشن کو؟ کیونکہ ظاہر آپ ڈرگس کا آپ نے کافی ایک فیکٹر ہائی لائٹ کیا کہ سارا نشے سے بھی سٹارٹ ہوتا ہے یہ پوری کہانی جو ہے. دیکھیں میں نے کیا اس میں بتانا, بات یہ ہے کہ جو وقت گزارا ہے ہم نے, جو ابھی پچھلا جو یہ والا جو راحیل شریف صاحب والی بات ہو رہی تھی, مشرف والی بات ہو رہی تھی, وہ سب وقت میں کون سی ٹیکنکس استعمال ہو رہی تھی, کون سے اوزار استعمال ہو رہے تھے, وہ کیا ختم ہو گئے, ٹوٹ گئے, کہاں ہیں وہ؟ ان کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ کچھ کرنا چاہیں گے, آپ یقین جانیے 1 گھنٹے میں ساری وارداتیں یہ ختم کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں. جب مقصد وہ چیزیں ہوں گی, سوچ میں کچھ اور دکھائی کچھ اور جائیں گی, تو پھر یہی سب کچھ ہوگا نا. یہ آج کون سا کرائم ہے جو نہیں روک سکتے, کون سے مجرم ہیں جو ان کے علاقوں میں رہتا ہے وہ نہیں جانتے. آپ ایک ایس ایچ او کے پاس بیٹھے تو صحیح, وہ ایک نام بتا دے گا. اگر آپ سورس والے ہیں تو آپ سے اپنی آپ کے ساتھ ہوئی بھی واردات بتائیں, وہ آپ کو فوراً بتا دے گا یہ فلاں نے کی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ سب کو جانتے ہیں, یہ سب کچھ جانتے ہیں, لیکن وہ جانتے بوجھتے ہوئے جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی اپنی پارٹنرشپس ہوتی ہیں ان کے ساتھ. کون سا مقصد, یہ سیوک سینٹر کتنا سینسٹیو علاقہ ہے. جب کرکٹ ٹیمیں آتی ہیں کیا کچھ ہوتی ہیں, آپ نے نہیں دیکھا ادھر کتنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ سب کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے, اوروں کو پتا ہے. نہیں پتا تو ہمارے ملک کی ایجنسیوں کو, ہمارے ملک کے اداروں کو, فورسز کو نہیں پتا. تو بس پھر میں کیا اس کے اندر بتا سکتا ہوں کہ کس طریقے سے روک تھام ہو سکتی ہے. صحیح, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سالم برنی ہمارے ساتھ موجود تھے, عتیق میر صاحب. سر آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, اسٹوڈیو آئے. اور جس طرح بات کی گئی کہ اداروں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جب تک یہ ریفارمز نہیں کیے جائیں گے, جیسا عتیق صاحب نے بھی کہا اور سالم صاحب نے بھی کہا کہ جب تک پولیس ریفارمز نہیں کیے جائیں گے, 2013 کے بعد کی ایک بہت اچھی مثال ہمارے پاس موجود ہے, اور زیادہ پرانی بات نہیں, چند سال پہلے اگر آپ دیکھ لیں, کراچی کا امن 1-2 سال کے اندر بحال کر دیا گیا. وہ سارے فیکٹرز تھے جن کو
ख़त्म कर दिया गया था एकदम से, और हमने देखा था कि कराची की जो फ़िज़ाएँ थी वो बड़ी पुरसकून थी, ना कोई स्ट्रीट क्राइम था, ना छीना झपटी थी। अब उन सारे अनासर को अगर दोबारा से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और ले आया जाए अमल में, तो मेरे ख्याल से कराची फिर से पुरअमन हो सकता है और ये जो बढ़ते हुए क्राइम है इसे रोका जा सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।